Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Hadiqa Salim and welcome back to my channel. इंशाअल्लाह आज हम उसूल शाशी में अलमुतलक़ वल-मुक़य्यद पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन फ़िल मुतलक़ि वल मुक़य्यद, यानी फ़सल मुतलक़ और मुक़य्यद के बारे में है। ज़हबा अस्हाबुना इला अन्नल मुतलक़ के ज़हाबा यानी गए हैं, अस्हाबुना हमारे अस्हाब, इला इस बात की तरफ, अन्नल मुतलक़ के बिलाशुबा मुतलक़ मिन किताबिल्लाहि ताला यानी अल्लाह ताला की किताब में, इज़ा अमकनल अमलु बि इतलाक़ी के जब मुमकिन हो इसके इतलाक़ पर अमल करना, ठीक है। फ़ज़ियादतु अलैहि बिक़ब्रिल वाहिदी, फ़ज़ियादतु अलैहि बिक़ब्रिल वाहिदी वल क़ियासी ला यजूज़ु, बस ज़्यादती क़ब्र वाहिद और क़ियास के ज़रिए से जायज़ नहीं है। यानी कहा यह जा रहा है जब मुतलक़ के इतलाक़ पर अमल करना मुमकिन हो तो उस वक्त ज़्यादती नहीं की जाएगी क़ब्र वाहिद और क़ियास के ज़रिए से, ठीक है। मिसालु फ़ी क़ौलिही ताला, इसकी मिसाल अल्लाह ताला के क़ौल में है। फ़ग़सिलू यानी धो, बस तुम धो, वुजूहकुम अपने चेहरों को, ठीक है, बस तुम धो अपने चेहरों को। फल मामूरु बिही हुवल गस्लु, तो इसमें मामूर बिही यानी जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है वो गुस्ल है, धोना है। अलल इतलाक़ी मुतलक़, फ़ला युज़ादु अलैहि शर्तुन नियति व तरतीबी, तो इसमें ज़्यादा ना की जाएगी शर्त नियत यानी नियत की शर्त और तरतीब की शर्त। वल मुवालाती व तस्मियती बिल ख़बरी, और मुवालात यानी पैदर पे धोना और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ना बिल ख़बरी ख़बर वाहिद के ज़रिए से। वलाकिन युअमलु बिल ख़बरी अला वजहि ला यतग़य्यरु बिही हुक्मुल किताबी, लेकिन युअमलु अमल किया जाएगा ख़बर वाहिद पर इस तौर पर कि ला यतग़य्यरु ना मुतग़य्यर हो, ना बिगड़े, ना ख़राब हो इसके ज़रिए से, यानी ख़बर वाहिद के ज़रिए से हुक्मुल किताबी किताबुल्लाह का हुक्म। फ़युक़ालुल ग़ुस्लुल मुतलक़ु, इसलिए बस कहा गया कि गुस्ल मुतलक़ है, फ़र्ज़ुन यानी फ़र्ज़ है, मुतलक़ फ़र्ज़ है, बेहुक्मिल किताबी किताबुल्लाह के हुक्म के ज़रिए, वन्नियतु सुन्नतु बेहुक्मिल ख़बरी, और नियत सुन्नत है हुक्म बेहुक्मिल ख़बरी यानी ख़बर वाहिद के हुक्म के ज़रिए से, ठीक है। अब कह रहे हैं फ़सल, इस फ़सल में मुसन्निफ़ मुतलक़ और मुक़य्यद की बहस को बयान कर रहे हैं। ये दोनों ख़ास की इक़साम में से हैं और ख़ास किताबुल्लाह की इक़साम में से है, लिहाजा ये दोनों भी किताबुल्लाह की इक़साम में से हुए, इसलिए यहाँ मुतलक़ और मुक़य्यद को बयान किया गया है, ठीक है। ये फ़सल जो है मुतलक़ और मुक़य्यद के बयान में है, और मुतलक़ और मुक़य्यद जो है ख़ास की क़िस्मों में से और ख़ास लफ्ज़ की क़िस्मों में है, यानी किताबुल्लाह की क़िस्मों में से। इस वजह से मुतलक़ और मुक़य्यद को भी बयान किया गया है, ठीक है। अब कह रहे हैं मुतलक़ की तारीफ़। मुतलक़ वो लफ्ज़ है जो सिर्फ़ ज़ात पर दलालत करे, उसमें कोई वस्फ़ मलहूज़ ना हो, सही है। मुतलक़ का मतलब ये है कि सिर्फ़ ज़ात पर दलालत करे, उसमें कोई वस्फ़ मलहूज़ ना हो। मिसाल के तौर पर पानी की ज़ात है, अब पानी का लफ्ज़ जो है मुतलक़ पानी पर लागू होता है, सही। लेकिन अगर मैं कर दूँ मीठा पानी या खारा पानी तो ये वस्फ़ के साथ मौसूफ़ हो गया। तो मुतलक़ की तारीफ़ क्या होगी? ऐसी यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ की ज़ात पर दलालत करे, उसमें किसी वस्फ़ को मलहूज़ ना रखा गया हो, ठीक है। मुक़य्यद की तारीफ़, मुक़य्यद वो लफ्ज़ है जो सिर्फ़ ज़ात पर दलालत ना करे बल्कि उसमें वस्फ़ भी मलहूज़ हो। जैसे उसमें था मुतलक़ की मिसाल में होता पानी, और यहाँ पर आ जाएगा मीठा पानी, ठीक है, सही। ज़हाबा अस्हाबुना, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि हमारा यानी अहनाफ़ का मज़हब ये है कि किताबुल्लाह के मुतलक़ को देखेंगे, अगर उसको अपने इतलाक़ पर रखते हुए अमल करना मुमकिन हो तो इसी इतलाक़ पर ही अमल किया जाएगा। ख़बर वाहिद और क़ियास के ज़रिए इस पर ज़्यादती करना जायज़ ना होगा, क्योंकि मुतलक़ पर ज़्यादती करना और उसको मुक़य्यद करना या इतलाक़ वाले वस्फ़ को मनसूख़ करना है। यानी हमारे अस्हाब का ये कहना है कि अगर मुतलक़ पर के इतलाक़ पर अमल करना मुमकिन हो तो मुतलक़ के इतलाक़ पर अमल किया जाएगा, ख़बर वाहिद और क़ियास के ज़रिए से उसमें तब्दीली नहीं की जाएगी, सही है। और इसके साथ ज़्यादती करना जायज़ ना होगा, क्योंकि मुतलक़ पर ज़्यादती करना क्या है? उसके इतलाक़ को मनसूख़ करना है। जो वो असल है उसकी असल को ही ख़त्म कर देना। मुतलक़ की असल यही है कि वो इतलाक़ पर बाक़ी रहे, लेकिन ख़बर वाहिद और क़ियास के ज़रिए से अगर तब्दीली करेंगे तो मुतलक़ का इतलाक़ बाक़ी नहीं रहेगा, सही। मिसाल के तौर पर दीवार जो है वो बिलाकों से मिलकर बनी है। अब दीवारों में से बिलाके निकाल दें, दीवार बचेगी? नहीं बचेगी। तो इसी तरह मुतलक़ से इतलाक़ निकाल दें तो इतलाक़ ख़त्म होने से मुतलक़ भी ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से कह रहे हैं ख़बर वाहिद और क़ियास से इसमें ज़्यादती नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं जबकि ख़बर वाहिद और क़ियास के ज़रिए इसको मनसूख़ करना सही नहीं है,
کیونکہ خبر واحد اور قیاس ظنی ہے، حالانکہ ناسخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ منسوخ سے قوی ہو یا کم از کم اس کے برابر ہو، اور ثنی قطعی کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ نسخ جائز نہیں ہوگا۔ صحیح ہے؟ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتائی تھی خاص میں کیوں خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے حکم نہیں لگاتے، کیونکہ خاص جو ہے نا قطعی ہوتا ہے، اور خبر واحد اور قیاس جو ہیں وہ ظنی ہوتے ہیں۔ اور ناسخ اور منسوخ میں اس طرح سے تعلق ہوتا ہے کہ ناسخ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ناسخ کو اتنا قوی ہونا چاہیے کہ جو چیز منسوخ کی جانی ہے، صحیح ہے، یا تو اس سے ایک درجہ بلند ہو، یا پھر ایک درجہ بلند نہیں ہوتا تو کم از کم اس کے پیرالل ہو، ٹھیک ہے، قطعی ہو تو یہ بھی قطعی ہو، اور یا پھر قطعی سے بھی کوئی بڑا مرتبہ پاورفل ہو، ٹھیک ہے۔ اس سے کم تر ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ناسخ اس ناسخ بن جائے اور اس کو منسوخ کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر تو کوئی کمبینیشن نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے اطلاق کو باقی رکھتے ہوئے مطلق کہیں گے اور منسوخ نہیں کریں گے اس کے اطلاق کو۔ اب کہہ رہے ہیں مثالہ فی قولہ تعالی، اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول سے دے رہے ہیں، قرآن کی آیت سے دے رہے ہیں۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مطلق کی مثال بیان کر رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ ترجمہ میں آہستہ آہستہ پڑھ رہی ہوں تاکہ ترجمہ سمجھ آ جائے، ترجمہ سمجھ آ رہا ہوگا، آسان سے ہیں سارے جو ہے نا امر کے صیغے ہیں، ٹھیک۔ یہ آیت وضو ہے، اس میں غسل مطلق ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ آیت وضو میں 3 چیزوں ہاتھ، چہرہ، پاؤں کے غسل اور ایک چیز سر کے مسح کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت وضو ہے، اس میں 3 چیزوں کے دھونے، چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے دھونے کا حکم ہے اور سر کے مسح کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ غسل اور مسح مطلق ہیں، اس میں کسی قسم کی شرط نہیں ہے، نہ نیت کی، نہ ترتیب کی، نہ پے در پہ دھونے کی اور نہ تسمیہ کی، صحیح، یعنی کہ دھونا ہے، صرف دھونا ہے، 3 اعضاء کا اور 1 اعضاء کا مسح کرنا ہے، صرف بس یہ کام ہے۔ نہ اس میں نیت کی شرط ہے، نہ پے در پہ، ٹھیک ہے، نہ ترتیب سے دھونے کی اور نہ تسمیہ پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ ان مذکورہ چیزوں میں سے کوئی بھی وضو میں شرط نہیں ہے، صحیح، یعنی نیت اور تسمیہ اور ترتیب اور پے در پہ یہ کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نیت شرط ہے، دلیل پہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا صحیح ہونا نیتوں پر موقوف ہے۔ وضو بھی ایک عمل ہے، لہذا وہ بھی نیت کے بغیر درست نہیں ہوگا۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے کہ نیت کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ وہ بطور دلیل کو کیا حدیث پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں، یعنی نیتوں پر موقوف ہے تمام اعمال کا صحیح ہونا۔ تو اس دلیل یعنی اس آیت کو، اس حدیث کو جو ہے وہ حجت بنا کر دلیل پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ترتیب بھی شرط ہے، اس میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة عمران حتی یضع الطہور فی مواضعہ فیغسل وجہہ ثم یدیہ، صحیح ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب بھی واجب ہو گئی، کیونکہ حدیث میں وہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ وضو میں ہر عضو کو اس کی جگہ پر رکھے، بس اپنا چہرہ دھوئے پھر اپنے ہاتھ دھوئے، ٹھیک ہے۔ ترتیب کے لیے وہ دلیل پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کسی کے وضو کو قبول نہیں کرتے، یعنی اور آگے طریقہ کار وہی بتایا جو قرآن میں آیا ہے کہ پہلے چہرہ دو پھر ہاتھ، صحیح۔ تو وہ استدلال اس طرح کرتے کہ اس حدیث میں وضو ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لہذا ترتیب شرط ہے، یعنی حدیث کو حجت بنا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت تو مطلق تھی کہ چہرہ دو اور ہاتھ دو اور پاؤں دھو اور سر کا مسح کرو، اور اس میں ترتیب سے دھونا یعنی ایک کے بعد ایک دھونا جس ترتیب کے ساتھ قرآن میں ذکر ہے، وہ کہتے ہیں یہ ترتیب قائم کرنا بھی جو ہے نا ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پہ کہا ہے، ٹھیک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا مسلک ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک وہ فرماتے ہیں کہ وضو میں موالات پے در پہ لگاتار دھونا شرط ہے۔ وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مواظبت ہمیشگی فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوا یہ شرط ہے، ٹھیک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے کہ موالات یعنی پے در پہ دھونا، پے در پہ دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خشک نہ ہو اور دوسرا دھو لے، اس طرح سے وضو کرنا موالات کہلاتا ہے، پے در پہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔
ان کے نزدیک موالات جو ہے نا پے در پہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، اور مواظبت ہمیشگی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے ہیں کہ بطور دلیل پیش کر رہے ہیں اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پے در پہ دھونے کو پر مواظبت فرمائی ہے، یعنی ہمیشہ پے در پہ دھویا ہے، ایک کے بعد ایک عضو دھویا ہے کہ ایک عضو دھوئیں اور دوسرا عضو دھو لیا جائے اس سے پہلے کہ پہلا عضو خشک ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اصحاب ظواہر کا مسلک، وہ فرماتے ہیں کہ وضو میں بسم اللہ شرط ہے۔ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہو۔ اصحاب ظواہر کا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف ائمہ کرام کی ہم نے مختلف رائے اور دلیلیں پڑھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت فرض ہے، صحیح، اسی طرح ترتیب قائم کرنا فرض ہے۔ امام محمد کے نزدیک موالات یعنی پے در پہ دھونا فرض ہے۔ اصحاب ظواہر کے نزدیک جو ہے وہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا یعنی تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب احناف کی دلیل کیا ہے؟ احناف کی دلیل یہ کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ جو آیت وضو ہے اس میں 3 چیزوں کا غسل اور ایک کا مسح ہے، اور یہ دونوں غسل اور مسح مطلق ہیں۔ اب اگر غسل اور مسح کے ساتھ یہ چیزیں شرط قرار دے دی جائیں تو کتاب اللہ کے اطلاق کو منسوخ کرنا لازم آتا ہے خبر واحد کے ذریعے، جو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ظنی قطعی کے برابر نہیں ہوتی۔ لہذا ہم خبر واحد پر اس طرح عمل کریں گے کہ کتاب اللہ کے اطلاق میں بھی تغیر نہ آئے اور اس میں خبر واحد پر ابھی عمل ہو جائے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق مطلق غسل اور مسح فرض ہوگا، اور نیت وغیرہ خبر واحد کے حکم کے ساتھ سنت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ احناف کی دلیل کیا ہے؟ سمجھے، احناف جو ہے درمیانی رائے اختیار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ کے حکم کو منسوخ نہیں کیا جائے گا، یعنی کتاب اللہ کا جو مطلق ہے اس کے اطلاق کو باقی رکھا جائے گا، کیونکہ باقی نہیں رکھا گیا، خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے اس میں تخصیص کر دی گئی یا اطلاق کو ختم کر دیا گیا تو اس کا اطلاق باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح اس میں تطبیق قائم کریں گے خبر واحد اور قیاس کا جو حکم ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات حدیث لے لی انہوں نے اور کہا کہ اس کی نماز نہیں، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح موالات یعنی پے در پہ دھونا اور ترتیب سے دھونے والی جو بات تھی، یہ تمام حدیثوں کو انہوں نے کس طرح سے تطبیق دی اس آیت کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ ان تمام چیزوں کو ہم واجب قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، خبر واحد کے حکم کے ساتھ سنت ہوں گے، صحیح۔ کچھ اس میں دیکھیے کتاب اللہ کے حکم کے مطابق مطلق غسل اور مسح فرض ہوگا، اور نیت وغیرہ خبر واحد کے حکم میں سنت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ خبر واحد کے حکم میں ان سب کو کیا قرار دیا ہے؟ سنت قرار دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیلوں کا جواب، پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ ثواب محذوف ہے، اصل میں ہے کہ ثواب الاعمال بالنیات، کیا اعمال کا ثواب نیت کے ساتھ ہوگا، یعنی وضو کا ثواب تب ملے گا جب وضو کی نیت کرے گا۔ اور ترتیب والی حدیث کا جواب یہ دیا کہ وہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف حدیث سے استدلال صحیح نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ یعنی امام شافعی کی دونوں دلیلوں کا جواب دے دیا، فرمایا کہ جو آپ نے دلیل پیش کی انما الاعمال بالنیات، تو اس میں ثواب کا لفظ محذوف ہے، ثواب الاعمال بالنیات یعنی نیتوں، اعمال کا ثواب جو ہے وہ نیتوں پر موقوف ہے، صحیح۔ دوسری دلیل کا جواب یہ دیا کہ وہ حدیث ہی ضعیف ہے، یعنی راویوں کی مقدار کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس ضعیف حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ ہے کہ مواظبت سے فرض ثابت نہیں ہوتا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا، لیکن کسی کے ہاں اعتکاف فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پے در پہ دھونے پر مواظبت فرمائی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یعنی امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے کاموں پر مواظبت فرمائی، لیکن وہ جو ہے نا کس کے درجے میں نہیں ہے؟ فرض کے درجے میں نہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے ہر آخری عشرے میں جو ہے فرض اعتکاف کیا، لیکن کوئی بھی اعتکاف کو فرض نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بطور دلیل انہوں نے دلیل کا جواب دیا انہوں نے۔ اور اصحاب ظواہر کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس میں کمال کی نفی یعنی تسمیہ کے بغیر وضو ایسا کامل نہیں کہ اس پر ثواب مرتب ہو، ٹھیک ہے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھے بغیر جو وضو کیا جائے گا اس میں ٹھیک ہے نفی الکمال ہے، بیسیکلی وہ کہ وضو تو ہو جائے گا بسم اللہ کے بغیر، لیکن
کامل نہیں ہوگا، یعنی ثواب نہیں ملے گا۔ اشکال یہ ہے کہ جیسے خبر واحد سے سنت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح خبر واحد سے وجوب بھی ہو جاتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ جیسے لا صلاۃ والی حدیث سے فاتحہ کا وجوب ثابت کیا ہے، یہاں بھی کہہ دیتے کہ یہ چیزیں خبر واحد کی وجہ سے واجب ہوں گی، سنت کیوں کہا؟ صحیح ہے، سوال آپ کے سمجھ آ رہا ہے، سوال بھی سمجھ میں آنے چاہیے، صرف جواب سمجھ آنا تو اچھی بات ہے، لیکن سوال جب سمجھ آئیں گے، جب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوں گے، جب آپ بہت غور سے پڑھیں گے سبق کو، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم وجوب کو یعنی واجب ہونے کو بھی حدیث سے ثابت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے کہا کہ یہ تمام چیزیں حدیث خبر واحد ہونے کی وجہ سے یہ سب تمام چیزیں جو ہیں سنت کہلائیں گی، ٹھیک؟ تو اب اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، دیکھیے جواب یہ احادیث وضو کے اعتبار سے ہیں، اور وضو تمام نماز کا تابع ہے، نماز اصل ہے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کی طرح ان چیزوں کو بھی واجب کہتے ہیں تو اصل یعنی نماز کا تابع سورہ فاتحہ اور تابع یعنی وضو کا تابع نیت ترتیب وغیرہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم نے ان چیزوں کو سنت کہا، واجب نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ اب کہہ رہے ہیں اس کا جواب یہ دیا کہ وضو جو ہے وہ نماز کا تابع ہے۔ ظاہر ہے کہ وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ اصل مقصد نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تابع وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی پیروی کرے، صحیح، اور متبوع وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے۔ تو متبوع کیا ہے؟ نماز ہے، نماز کی پیروی کی جا رہی، نماز کے لیے وضو کیا جا رہا ہے، تو وضو تابع ہو گیا اور نماز متبوع ہو گئی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نماز میں آلریڈی واجب موجود ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اب اگر ہم وضو میں بھی یعنی وضو تابع ہے نا نماز کا، تو وضو میں بھی اگر ہم واجب لے کر آ جائیں تو تابع اور متبوع دونوں برابر ہو جائیں گے، دونوں کا درجہ ایک طرح سے۔ تو ان دونوں کی حالتوں کے برابر ہونے سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو سنت قرار دیا، واجب قرار نہیں دیا۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔